बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुबई गया तो मुझे अजीबोगरीब वाक़यात देखने और सुनने को मिले। पर ये एक वाक़या है जो मेरी ज़िंदगी में सबसे अजीब वाक़या की हैसियत रखता है। इन दिनों हमारी कंपनी में एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल चल रही थी। सभी लोग बेरोज़गार हो रहे थे। मैं चूँकि ईमानदार था, मुझे कंपनी के मैनेजर ने कहा कि तुम्हें मालिक के घर में ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। मालिक तुम्हें कभी भी अपनी कंपनी से निकालना नहीं चाहते, मगर क्योंकि कंपनी में नुकसान हो रहा है इसलिए कंपनी में ज़्यादा मुलाजमिन की जगह नहीं है। पर यह हो सकता है कि तुम इनके घर में मुलाजम की हैसियत से काम करो। मैंने कहा कि मुझे बर्तन धोने तो बिल्कुल नहीं आते। हंस के बोला, पागल इंसान, तुम्हें बर्तन धोने के लिए नहीं, उनकी बेटी की हिफाजत के लिए बेचा जाएगा। मैं हैरान हो गया। मेरे दिल और दिमाग में वो पुरानी बातें चलने लगी जो मालिक और मुलाजम के प्यार के किस्से थे। मैं नहीं जानता था लेकिन मालकिन की हिफाजत करके मेरी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। खैर से मैं बड़ा खुश हुआ था। एक औरत की हिफाजत करना मर्द के लिए कौन सा मुश्किल काम होता है। पर मैं ये नहीं जानता था कि मालिक की बेटी को कब से इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। मैं वहाँ से चल पड़ा। अगले ही दिन मुझे मालिक के बड़े से बंगले पर पहुंचा दिया गया। ये बंगला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और जो ऐसा कोई देखे बस ख्वाब ही देख सकता है। जैसे बंगले में हकीकत में रहने का कोई गुमान नहीं कर सकता। मगर जब बंगले के मालिक से मिला तो बहुत ही सख्त इंसान था। उसे देखकर मुझे तो जैसे वजूद में एक अजीब सी थरथराहट सी होने लगी। बड़ा ऊंचा कद, गंजा सर से और काले रंग का वो आदमी मिस्र का रहने वाला था। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुलाजमिन को अपनी बड़ी बड़ी जायदादें भी दी थीं। इसलिए सोच रहा था कि मैं मालिक के दिल में अपनी एक ख़ास जगह बनाऊंगा ताकि वो मुझे कुछ ना कुछ तो अनायत ज़रूर करते। मालिक ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे दो चार बातें पूछी और फिर इस मैनेजर को इशारा किया कि इसका काम समझा दो। चनाचे वो आदमी मुझे एक बड़े से कमरे के बाहर लेकर आ गया। इस कमरे के अंदर से मौसीकी की आवाज़ें आ रही थी। कमरा बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। बंदूक चलाते हैं? इसने मुझे सरसरी अंदाज में पूछा। जी मालिक, मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ बचपन से ही लोगों को बंदूक चलाने की तरबियत दी जाती है। हर किस्म की बंदूक चलाने का हुनर रखता हूँ मैंने कह दिया उनसे। तो बस फिर तुम आज से मालकन की हिफाजत पर मामूर हो। अगर तुमसे कोई भी भूल चूक हो गई तो याद रखना तुम्हारी ही जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मालकिन की हिफाजत में किसी किस्म की कोताही का इजहार मत करना। काम समझने के बाद मैं खड़ा हो गया। मेरी नज़र मालकिन पर पड़ेगी तो क्या होगा? वो कैसी होगी? क्या बहुत ही खूबसूरत, जिसे इतनी हिफाजत की ज़रूरत है। फिर मुझे मालकिन के कमरे के बाहर आकर हिफाजत करने की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्या इस घर में सिक्योरिटी इकदाम नहीं किए गए जो कि कोई मालकिन के कमरे तक पहुंच जाए? मैं इस बात पे हैरान हुआ था। मुझे ये भी पता चला कि मालिक की और भी बेटियां थीं, लेकिन किसी भी बेटी को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी कि इसको दी जाती है। हालांकि ये गैर शादीशुदा थी और इसके लिए कोई ऐसा बाहर जाने का कोई इंतज़ाम भी नहीं था कि वो बाहर घूमती फिरती हो। वो घर में ही रहती थी, फिर भी इसके उनके ऊपर इतनी सिक्योरिटी क्यों? ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैंने सोचा था कि मैं मालकन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात गार्ड से ही हासिल कर लेता हूँ। कम अज़ कम मुझे पता तो चले कि हम जिसकी हिफाजत करें उसका मिजाज कैसा है और वो खुद कैसी है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर खड़ा रहने का हुक्म दे दिया गया, इसलिए मैं वहीं पे खड़ा रहा था। खड़े खड़े मुझे शाम का वक्त हो गया। एक आदमी आया और मुझसे कहने लगा, आकर खाना खा लो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस आदमी से दो चार बातें भी कर लूँगा। ये मुझे इस नौकरी के बारे में कुछ तो बताएगा। मैंने इसे बातों बातों में मालिक की बेटी का जिक्र किया। कहने लगा, आज तुमने इसके बारे में बात कर ली, पर आइंदा ऐसी बात नहीं करना कि तुम इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो। वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है और मालिक इसके बारे में किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करते। तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों? मैंने तहकीकी अंदाज से पूछा। तो बोला, खुद को भी मरवाओगे और मुझको भी मरवाओगे। तुम नहीं जानते इस बंगले में इसका नाम देना भी इसकी शान में गुस्ताखी के बराबर है। हम छोटे लोग हैं, हम छोटा बनकर ही रह सकते हैं। कल को अगर हम तक कोई मुसीबत आ गई तो हमारे घर वाले तकलीफ में होंगे। आखिर ऐसा क्या है? तो मुझको तो बता ही सकते हो ना। मेरी बात पर इस आदमी ने दाएं बाएं घूम कर देखा और बोला, बस इतनी सी बात है कि ये लड़की अपने बाप की बहुत लाडली, इसका नाम आयशा है, पर इसकी अजीबो गरीब आते हैं। आज तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चल सका कि इस पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मालिक क्यों लगाता है। ये बात सिर्फ टाइगर को पता है। तुम जानते हो कि टाइगर से बात निकलवाना कितनी बड़ी बात है। वो तो ठीक से बात भी नहीं करता।
ٹائیگر ایک مینیجر کا نام تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ ٹائیگر کو اس عورت یعنی کہ عائشہ کے بارے میں ہر طرح کی معلومات تھی، لیکن میں بھی جانتا تھا کہ ٹائیگر خطرناک انسان ہے، اس لیے میں اس سے بات نہ ہی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی، سو میں خاموش ہو کر واپس آ گیا۔ ڈیوٹی پر واپس آیا تو میرے نتھوں سے تیز خوشبو ٹکرائی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عائشہ مالکن میری پشت پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے مسکرا کر کہنے لگی، آخر میرے ابا نے میرے لیے ایک اور محافظ کا انتظام کر ہی لیا۔ بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے زیادہ عربی سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی ہی میری بات میں سمجھ میں آئی کہ میں مالکن کا حلیہ دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ اس نے نیو کوریا قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا، ہونٹوں پہ ایسی سرخی جس سے وہ گلاب کی پنکھڑی لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بال بچوں کی طرح لگ رہے تھے، لگتا تھا وہ کہیں تیار ہو کر جا رہی ہے۔ ایک محافظ کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں مالکن جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کروں، میں اس کے ساتھ رہوں، ہر پل اس کی حفاظت پر مامور رہوں، کیونکہ اس کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی تھی اسے باقی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی، اس کی چال ہرنی سی تھی، اسے دیکھ کے لگتا تھا جیسے میرے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ میں نے خود پہ قابو رکھا، اپنی نظریں جھکائی رکھی تھیں، پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، سو میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ نیچے قدم بڑھاتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، میں اس کے پیچھے آرام سے دبے قدموں جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس گھر کی سب سے نچلی منزل پر پہنچ گئی، پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر کمرے کے اندر مالکن کو حفاظت کی ضرورت تھی تو کمرے کے باہر بھی تو تھی نا۔ میں یہی سوچ کر جا رہا تھا کہ مجھے ٹائیگر نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے مالک کے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ ان کے بچوں پر گھات لگائے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، کون ان کے گھر میں گھس آئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ملازمین میں کوئی غدار بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں پتا، تم نئے ہو اسی لیے تمہیں مالک نے یہاں کام پہ رکھا ہے تاکہ تم کسی قسم کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے، تو ظاہر ہے مخلص ہی ہوگے، آگے پیچھے تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ مالک مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نیا ہوں، پرانے ملازمین اس گھر کی سیاست میں الجھ چکے تھے۔ خیر سے میں عائشہ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں، اس نے مڑ کر دیکھا اور نہایت ہی غصے سے چیختے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ میں اس کی آواز سن کر ڈر سا گیا تھا، وہ جتنی خوبصورت نظر آتی تھی اس کی آواز اتنی خطرناک و بھیانک تھی، بولتی تو لگتا پورا حال ہی لرز رہا ہو۔ میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، میں جانتا تھا کہ عائشہ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس نے مجھے شاید منع کیا تھا، اپنے پیچھے آنے سے روکا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لال ڈورے لہرانے لگے تھے، اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ شاید مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم جیسے ملازم اب میری کیا حفاظت کریں گے، میرے پیچھے سے چلے جاؤ، لیکن میری مجبوری تھی، یہ میری نوکری تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تبھی اس نے ٹائیگر کو آواز دے دی، ٹائیگر تو اس کے ایک حکم پر ہی حاضر ہو جاتا تھا۔ ٹائیگر فوراً سے سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا، اس نے مالکن کو سلام کیا، سامنے کھڑا ہو کر عائشہ نے ٹائیگر کو کچھ کہا، پھر ٹائیگر مجھے ایک طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا، میں وہاں سے چلا گیا۔ ٹائیگر مجھے کہنے لگا، دیکھو تم یہاں پر نئے ہو، پہلا دن ہے، تم اس لیے تمہاری پہلی غلطی معاف کی۔ دراصل عائشہ اپنے گھر میں تہہ خانے میں جاتی ہے، وہ صرف شام کے وقت میں جاتی ہے، یہ تہہ خانہ اس کے محل کے نیچے بنایا گیا ہے، مکمل محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ عائشہ ہر شام کو کچھ وقت اس تہہ خانے میں گزارتی ہے، تم تہہ خانے کے باہر رہ کے مالکن کا انتظار کر سکتے ہو، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے کیونکہ مالک کا بھی سختی سے حکم ہے کہ میری بیٹی جب تہہ خانے میں جائے گی تو اس کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا، اور ویسے بھی تم خود سوچو کہ تہہ خانے میں کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں، شاید مالکن اپنی مرضی کا وقت وہاں گزارنا چاہتی ہے، اس لیے تم تہہ خانے کے باہر رکو اور وہاں مالکن سے کسی بھی قسم کی کوئی بات کا جواب نہ ہی دینا، انہیں ویسے بھی عربی میں بولنے کی عادت، اگر تم ان سے کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ ہو یا تم نے کچھ غلطی کر دی تو تم پر الزام آئے گا، سو ان سے کوئی بھی بات پوچھنا ہو تو پہلے میرے پاس آنا، مجھے ہر بات کا پتہ ہے، میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، میرے سامنے پلی پڑی، اس لیے مجھے ہر قسم کی معلومات بھی ہے اور عائشہ کے مزاج کا پتہ بھی ہے۔ یہ کہہ کے ٹائیگر چلا گیا اور مجھے ایک اور امید مل گئی کہ میں ٹائیگر سے دوستی کر کے عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ ہی سکتا ہوں۔
ضرور مجھے وہ معلومات دے گا جس سے میں عائشہ مالکن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ویسے میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے تہہ خانے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ سسکیوں کی آواز کسی عورت کے رونے کی تھی۔ کہیں مالکن نے غریب مسکین لڑکی قید کر کے اسے تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا؟ میں یہ بات سوچنے لگا۔ مجھے اب ایسے لگ رہا تھا جسے مالکن اپنے کمرے میں کسی کو سزا دے رہی ہو، کسی کو مار رہی ہو، پیٹ رہی ہو۔ یا اللہ، یہ امیر لوگوں میں کتنے دل سنگ دل ہوتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، لیکن میں مجبور تھا، اس کی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا، اس لیے کھڑا رہا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے۔ اب تہہ خانے کا دروازہ کھلا، مالکن باہر نکلی، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ پہلے والی عائشہ نہیں تھی جو میں نے 3 گھنٹے پہلے دیکھی تھی۔ یہ کوئی اور عورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے باعث کا کاجل پورے چہرے پہ پھیل چکا تھا، لپسٹک بھی ہاتھوں سے خراب کر چکی تھی، جبکہ کپڑے بھی عجیب ہوئے تھے، ایسے لگا جیسے مزدوری کر کے باہر آئی ہے۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کے حیران تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر چلنے لگی۔ میں مجبور تھا اس کا پیچھا کرتا، اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس کی یہ حالت مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ آخر اس تہہ خانے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ مالکن پریشان ہو جاتی ہے؟ اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے کاجل بہنے لگتا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کل جب مالکن تہہ خانے میں جائے گی تو میں ضرور دیکھوں گا کہ وہاں جا کر وہ کرتی کیا ہے۔ پر یہ تو میں سوچ رہا تھا، خود کسی کو سزا دے رہی ہے، پر اب تو لگتا ہے کسی نے مالکن کو مارا ہو۔ لیکن ٹھہری، امیر باپ کی بیٹی جس نے صرف اس کے تحفظ کے لیے اتنے زیادہ ملازمی رکھے ہوئے، وہ بلا کیوں اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا یا ہونے دے گا؟ خیر، میں چپ چاپ وہاں سے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے کے باہر ہی چھوٹی سی چوکی بنی تھی جس پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا مالکن کے کمرے کی طرف بڑھا ہے۔ اس کا نام بتا رہا تھا کہ وہ مالکن کے کمرے میں بنا بتائے جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کے یہ بھی معلوم ہوتا تھا وہ اس علاقے کا نہیں بلکہ کہیں باہر سے آیا۔ میں نے جھپٹ کر بچے کو پکڑا۔ بچے نے بڑی غصے والی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آ اور کہاں جا رہا ہے۔ مجھے اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مالکن کے کمرے میں دروازہ کھلا۔ مالکن نے مجھے غصے سے دیکھا اور اس بچے کو جپٹ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم ہوتے کون اس کو روکنے والے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر بچہ مالکن کو اور مالکن بچے کو جانتی تو پھر اسے وہاں پہ روکنے کا کوئی وجہ نہیں بن سکتی تھی۔ پھر بھی میں نے ٹائیگر کو ساری بات بتا دی اور سارا معاملہ بتا دیا تو وہ جلدی سے دوڑتا ہوا اوپر آیا۔ بولا کہ یہ بات تم نے اسی وقت بتانی چاہیے تھی نا۔ ٹائیگر نے مالکن دروازہ بچایا اور پھر اس بچے کو وہاں سے باہر لے کر آ گیا۔ ٹائیگر بڑا پریشان تھا اور غصے میں لگ رہا تھا۔ مالکن چیخ چلا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے لگا جیسے وہ ٹائیگر سے کہہ رہی ہو کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں، میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جو چاہے وہ کر سکتے ہو کر لو۔ ٹائیگر نے خاموشی سے مالکن کو واپس اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ اس بچے کو لے کر نیچے آ گیا۔ میں نے پوچھا بچہ کون ہے؟ تو کہنے لگا یہ تمہیں بتا نہیں سکتا، مجھے مالکن نے منع کیا ہے، مجھے مالک نے منع کیا ہے، میں ان کی بیٹی کا راز کسی کو نہیں بتا سکتا، میں خود بھی اس کے تحفظ پر مامور ہوں، لیکن مجھے باقی محبت بھی دیکھتے ہوئے میں ہر وقت وہاں کھڑا رہنے کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے۔ میں چپ ہو گیا، پھر سوچنے لگا کہ کس طرح ٹائیگر سے عائشہ کے بارے میں معلومات نکلواؤں، اسے پوچھوں کہ یہ کون ہے، اس طرح سے تہہ خانے میں جاتی ہے لیکن یہی سب کرتے ہیں۔ اگلے شام کا وقت ہو گیا۔ آج بھی مالکن نے پھر سے اسی طرح کے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے کہ وہ کہیں رقص کرنے جا رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ آج اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہوا تھا، آدھا چہرہ نقاب میں، جبکہ اس کی آنکھیں عیاں تھیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور تہہ خانے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک شان سے چلتی ہوئی اندر گئی، تہہ خانہ کے اندر چلے گی۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کے؟ وہی سلسلہ چلنے لگا۔ بالکن کی سسکیوں کی آواز باہر آنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آج محل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی دعوت تھی، سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، گھر میں ضروری نوکر تھے۔ بالکن کے ساتھ اکیلا تہہ خانے تک میں ہی آیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سوچا کیوں نہ میں اس تہہ خانے میں جا کر ہی دیکھ لوں۔ آخر آج یہ تہہ خانے کا دروازہ بھی خوش قسمتی سے اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز پیدا کیے بنا ہی اندر جھانکنے کے لیے جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ ہٹایا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھا مجھے لگا جیسے کہ میں اپنے ہوش و حواس ہی کھو دوں گا۔ میں نے آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ ایک عورت ایسا کام کر رہی تھی۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی، لیکن میں مالکن سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ میری نظر اس آدمی پر پڑی جو کہ ایک میت کی صورت میں نیچے لیٹا ہوا تھا۔
یہ ایک صندوق تھا جس میں ایک بڑے سے آدمی کی میت تھی اور مالکن اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ لاش کئی سال پرانی ہو، اور میں اسے بتاتا چلوں کہ مصر کے قدیم لوگ اپنی لاشوں کو دفناتے نہیں تھے، بلکہ وہ انہیں نمک اور پانی مسالوں میں اس طرح بھگو کر رکھتے کہ وہ سالوں سال خراب نہیں ہوتی۔ عیسائی آدمی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ مردہ ہے، اور مالکن اس کی میت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کون تھا؟ مالکن اس کے پاس جا کر روتی کیوں ہے، کیوں اپنا سر پیٹتی تھی؟ یہ ایک الگ ہی موما تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں پہ کھڑا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ مالکن پیچھے مڑ کر دیکھنے والی ہے، میں وہاں سے فوراً باہر آ گیا۔ میں نے پہلے سوچ لیا کہ میں ٹائیگر سے کہوں گا کہ ٹائیگر مجھے پوری بات بتا دو۔ اس ٹائم میں ساری بات سوچ لی تھی۔ جب سب کھانا کھانے بیٹھے، ٹائیگر آج گپ شپ کے موڈ میں تھا، خوش لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو بولا کہ آج مالک کو بہت بڑا فائدہ ہوا کاروبار میں، منافع کی وجہ سے مالک بہت خوشی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سب کو ایک دعوت دیں گے، ہم دوستوں کا مل کر بتائیں گے۔ میں نے کہا ٹائیگر مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ٹائیگر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تو وہیں آ جانا۔ تو لگا کہ ٹائیگر نے مجھے بہت بڑی کرم نوازی کر دی، کیونکہ وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا، اجازت لینے کے بعد میں دو چار رسمیں باتیں کی، اور میں نے کہا دیکھو میں مالکن کی حفاظت میں مامور ہوں، لیکن مجھے مالکن کے عجیب و غریب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر کل کلاں کو کوئی ایسا انسان آ گیا جسے مالکن کو بچانا ہو، جیسے کہ وہ بچا تھا جو مالکن کو اچھا لگا تھا، لیکن تم اس کے کمرے سے نکال کر لے گئے، تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جب تک مجھے مالکن کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، میں اس کی حفاظت کیسے کروں گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کے ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ بات تو تم صحیح کہتے ہو، جب تک تمہیں مالکن کے بارے میں مکمل کہانی نہیں پتہ ہوگی تب تک تمہارا بھی تو کچھ نہیں ہو سکے کہ تم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور تم واپس اپنے ملک میں نہ بھیج دیے جاؤ۔ تم بالکل صحیح کہتے ہو میرے دوست، میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں ہر بات بتاؤں گا۔ میں تو اندر سے بہت خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میری تو ترکیب بھی کام آ گئی تھی۔ پھر ٹائیگر نے مجھے ساری بات بتا دی، شروع کی۔ میں عائشہ کو بچپن سے جانتا ہوں، بچپن سے ہی عائشہ ایک باغی لڑکی تھی، اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کی، لیکن پیٹھ پیچھے ان کی ان باتوں سے بہت تنگ تھی۔ مالک اپنے دشمنوں سے سخت طریقے سے نبڑتا تھا، پر عائشہ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا باپ ظالم ہے۔ بس پھر ایک دن کیا ہوا تھا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عائشہ کو دشمن کے بیٹے سے پیار ہو گیا تھا، اور دشمن کا بیٹا اس قدر خوبصورت کہ عائشہ کے ہوش و حواس پر چھا چکا تھا۔ عائشہ بھی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ یہ بات جب مالک کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا، لیکن جب انہوں مانی تو ایک رات مالک نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم خالد کو اپنے گھر بلاؤ، جب وہ گھر آ جائے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اور ہاں اسے یہ کہنا کہ کسی سے یہ بات مت کہے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے ہمارے خاندان میں کتنی دشمنی ہے۔ بیچاری عائشہ خوش ہوگی، اس نے سوچا کہ میرا باپ میری شادی میری پسند کے لڑکے خالد سے کروا دے گا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مالک نے اس کے لیے کیا سوچا ہوا ہے۔ شام کو خالد عائشہ سے ملنے اس کے گھر آ گیا۔ اس نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا تھا، ظاہر ہے اس کے گھر والے بھی مالک کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن جیسے خالد اس گھر کے اندر داخل ہوا، موت نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر مالک نے بے دردی سے اسے مار دیا تھا۔ عائشہ کو یہ بھی بتایا کہ آئندہ وہ کسی دشمن سے محبت کرنے کا سوچے بھی نہ، مگر عائشہ کی چیختی چلاتی دنیا کو بتاتی تو ظاہر ہے اس کا باپ بھی پھانسی چڑھ جاتا۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کو اپنی محبت پر قربان نہیں کر سکتی۔ عائشہ خاموش ہوگی، اس کے بعد اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی، اور پھر صرف ایک ہی بات آخری خواہش کے طور پر اپنے باپ سے منوائی، وہ اس کی لاش کو تہہ خانے میں رکھ دے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے گی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو پاگل ہوتا دیکھ کر اس بات پہ راضی ہو گیا، لیکن آج بھی اپنے فیصلے پہ پچھتا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی دن کہیں بھاگ کر چلی جائے گی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی پر بہت سارے پہرے بٹھا رکھے ہیں، لیکن کیا پتا کب کیا ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہاں تم ایک بات کا خیال رکھنا، مالکن سے کسی بھی ایسے شخص کو ملنے نہ دینا جو کہ مخالف قسم سے آیا ہو، اور پھر تم اسے جانتے پہچانتے بھی نہ ہو، بھلے کوئی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، پہلے تم ہمیں بتا دینا، کیونکہ مجھے اب لگتا ہے کہ اس کے اندر باغی روح اب جاگ رہی ہے، کہیں اپنے باپ کا یہ راز وہ کسی کو بتا نہ دے۔ ثبوت کے طور پر اس کے پاس خالد کی میت موجود ہے، وہ جب چاہے مالک کو شکنجے میں لا سکتی ہے، لیکن مالک اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ خالد کے پیار میں پاگل ہو چکی ہے، اس لیے اس مالک
تو اس لیے مالک سوچتا ہے کہ کہیں اس کی جان خطر میں نہ پڑ جائے، تو وہ اپنی بیٹی کو زیادہ کسی سے بھی بات چیت کرنے بھی نہیں دیتا۔ ہاں وہ جہاں جاتی ہے گھومتی پھرتی ہے، کپڑے خریدتی ہے، لیکن وہ کسی اور سے بات چیت نہیں کر سکتی، بس یہی کہ اس کی کہانی اور تم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کے تو ٹائیگر خاموش ہو گیا، پر میرے ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہو گئے تھے کہ عورت بھی کتنی عجیب چیز ہے، اور مجبوری بھی کتنی ہے، اور مجبور بھی کتنی کہ زمانے سے لڑ کر اپنی محبت کو حاصل کرے تو بے حیا، اور اگر زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ماں باپ کی عزت رکھ لے تو بے وفا۔ عورت پر سچ ہے کہ کسی حال میں بھی دنیا خوش نہیں۔